नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आली शान बारगाह में जो हदिया तबरीक पेश किया, उसके चंद अल्फाज ये हैं। व अहसनु मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाई खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन लक़द खुलिक़्त कमा तशाउ। इनका तर्जुमा इस तरह है कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आली शान बारगाह में जो हदिया नात पेश किया और उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की, उनके अल्फाज ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हसीन और ख़ूबसूरत किसी निगाह ने भी आज तक नहीं देखा, और ना ही किसी माँ ने इतना खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा जना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हर किस्म के नक्स, ऐब, कमी, कमज़ोरी और किसी भी किस्म की कमी के बग़ैर पैदा किया गया है। गोया जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने चाहा, उनको वैसा ही अल्लाह ताला ने तख्लीक कर दिया। ये उनकी मोहब्बत और इश्क की इंतहा है कि वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुस्न व जमाल में यकता हैं, आप नूर इलाही की तजल्ली हैं, आप हुस्न का एक पैकर हैं, अनवार व तजल्लियात आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। आप जैसा हसीन हमने आज तक देखा नहीं। आपके हुस्न को बयान करना हर इंसान तो क्या किसी के भी बस की बात नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो क्या वजह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो कुरान पाक में इरशाद हुआ कि उनका हुस्न मबहूत कर देने वाला था, साकित कर देने वाला था, जो देखता उनके हुस्न में गुम हो जाता। ज़नानाने मिस्र का वाक़या ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि जिसमें ज़नानाने मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तजल्लियों को देखा तो किसी ने अपने हाथों को काट लिया और कुछ बेहोश हो गई। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुस्ने यूसुफ इसलिए थे क्योंकि उन्हें मेरे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर तख्लीक किया गया था। उनका हुस्न मेरे नाम की मिरास है, उनको मेरे नाम की मोहब्बत और हुस्न का हिस्सा मिला है, और जबकि मेरा हुस्न नूर इलाही का मंबा है, बराह रास्त अल्लाह ताला के नूर से मुझे तख्लीक किया गया है। अगर मैं उसी अनवार व तजल्लियात और उसी नूर की कैफियत में रहता तो किसी आँख में भी ये सकत ना रहती, ना किसी आँख में देखने की ताकत रहती। जिसकी निगाह मुझ पर पड़ती वो बेहोश हो जाता और मर जाता। तो अल्लाह ताला ने अपनी गैरत की वजह से मुझ पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं और अपना मुझे महबूब बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि मैं तुम लोगों के साथ रहकर तुम लोगों को इस्लाम की तालीम दूं। अगर मेरा हुस्न बेहिजाब हो जाता तो किसी आँख में भी मुझे देखने की ताब ना रहती और ना ही मेरे हुस्न व जमाल को कोई बर्दाश्त कर पाता। इस बारे में शायर ने इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे,
خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت اور ان کے پرتو ہے، ان کے نام کے حسن ان میں سے ان کو حصہ ملا ہے، اور وہ ایک عام بشر کے دیکھنا ان کی تاب نہیں رکھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کچھ اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھتے تھے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مکمل طور پر صرف اور صرف اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور زلیخا پر طاری کیا گیا تھا، ان کو اس کا نظارہ کروایا گیا تھا، اور کسی آنکھ میں بھی اتنی سکت نہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی حسن کو دیکھ پاتا۔ اور کہاں کمال بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی، جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹیں، دیکھ لیتے آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، تو پھیر لیتے دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ یعنی جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہوئے خود اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں ہوش تک نہ رہا، اگر وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک تجلی بھی دیکھ لیتے تو اپنی گردنیں کٹوا دیتے، جیسے صحابہ کرام صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جانیں گنوا دیا کرتے تھے، شہادت کا رتبہ پا لیا کرتے تھے، کفار کے سامنے اقلیت ہوتے ہوئے مسلمان سر پہ سر ہو جاتے اور کامیابی اور فتح سے ہمکنار ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں کھوئے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی، ان کی ولادت کی تو خوشخبریاں سنائی گئی تھیں۔ ولادت کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہے جو خالق کائنات کی محبوب ترین ہستی ہے، جس کا عاشق خود خدا کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ اس کل کائنات کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ کبھی گوارا نہ کیا کہ کوئی حضور کے میلاد کو منائے، اس کے میلاد کی خوشی میں حصہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے اجر و ثواب سے محروم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی تھا، بدکار ترین، فاجر، فاسق، انتہائی گناہوں میں لتھڑا ہوا، حتیٰ کہ اسی حال میں مر گیا کہ توبہ بھی نہ کر سکا۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وجہ سے بخشش قرار دیا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ وہ جب بھی توریت کو اٹھاتا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام مبارک دیکھتا اسے چومتا اور آنکھوں سے لگا لیتا۔ صرف یہ ایک ادا تھی جو اللہ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ادا اور عادت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک ایسے انسان کو محروم رکھ سکتا ہے جو حضور کا امتی ہو، حضور کا قرابت دار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے؟ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ اسلام دشمنی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے ہر طرح کی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیں، لیکن جب وہ مر گیا اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ابو لہب کے بھائی، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، کتاب النکاح کے باب میں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت عروہ بن زبیر سے کہ میں نے رات کو ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
تو کہا، ابو لہب کہنے لگا کہ مجھے انتہائی تکلیف اور ہر قسم کے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، ہر قسم کا عذاب مجھ پر نازل کر دیا گیا ہے، ہر تکلیف، ہر دقت، ہر پریشانی، اور بہت ہی غم زدگی اور تکلیف کی حالت میں ہوں میں۔ لیکن ہفتے میں ایک دن آتا ہے جب مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ پیر کا دن۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ولادت قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا، تو ابو لہب نے اپنی لونڈی، اپنی کنیز سویبہ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے گھر بھیجا تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں، اور اس تکلیف کی کیفیت میں ان کے ساتھ رہیں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی اور سویبہ نے آ کر ابو لہب کو خبر دی کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی سے ہمکنار ہو کر، بے بہا خوشی سے ہمکنار ہو کر، اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر اسے اشارہ کیا کہ جاؤ، تمہیں اس خوشی میں آزاد کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی اٹھا کر اسے ان سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جا سویبہ، تجھے آزاد کیا اس خوشی میں۔ یعنی کہ ابو لہب نے اپنے بھائی کے بیٹے کی خوشی منائی۔ تب اسے یہ علم نہ تھا کہ اتنی بڑی اور عظیم ہستی اس دنیا میں آ چکی ہے۔ تو اس نے کہا، عباس، جب پیر کا دن آتا ہے تو میری ان دونوں انگلیوں سے اتنا میٹھا، مزیدار اور تازہ رس نکلتا ہے کہ جو میں اچھی طرح پی لیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے پورے ہفتے کی جو تکلیف اور اذیت اور عذاب ہے وہ میرا بھول جاتا ہے مجھے۔ اور صرف یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی تھی، اور میری رب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی چیز کی خوشی منائے اور اسے اس کے اجر و ثواب سے چھوڑ دے، اس کو اجر و ثواب نہ دے، محروم کر دے۔ تو ایک یہودی کو بھی نام مبارک چومنے کی وجہ سے بخشش کر دی، اور ایک اسلام دشمن انسان ابو لہب کو ہر طرح کی تکلیف سے اس لیے گزرنا پڑ رہا ہے قبر میں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اسلام کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا۔ لیکن چونکہ اس نے بھی میلاد کی خوشی منائی تھی، تو اس لیے جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو اسے ان دونوں انگلیوں میں جو رس محسوس ہوتا ہے وہ اتنا پرکیف اور اتنا میٹھا اور اتنا درد کو بھلا دینے والا ہوتا ہے کہ وہ سارے ہفتے کی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک اسلام دشمن کو اللہ تعالیٰ نے میلاد کی خوشی منانے کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا، تو ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیسے ہو سکتا کہ ہم میلاد کی خوشی منائیں، ولادت کا جشن منائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور احادیث کا تذکرہ کریں، ان کی شان بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر سے محروم کر دے گا؟ نہیں، خدا کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا جرم معاف کر دیتا ہے، اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کو محروم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو عاشق ہے حبیب کا، وہ تو محب ہے محبوب کا، اور عاشق جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں عشق میں، کہ وہ عشق میں آ کر اپنے عاشق کے لیے ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے عشق کے لیے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں،
اور اللہ تو ان سب سے بے نیاز ہے۔ اس نے تو حبیب کی آمد کی خوشی کو اپنوں کے ساتھ بھی منایا، غیروں کے ساتھ بھی منایا۔ جس نے خوشی منائی اس کو عطا کر دیا، جس نے غم منایا اسے عذاب میں ڈال دیا۔ تو ہم بھی میلاد منانے والے ہیں، ہم بھی آقا کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں یا کیسے یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعام و اکرام سے محروم کرے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہم تو حبیب کا میلاد یہاں اس زمین پر منا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمارے اس بیان کو، ہمارے اس ذکر کو عرش معلیٰ پر فرشتوں کی محفل میں ہمارے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس کو فرشتے سنا رہے ہیں کہ فلاں بندہ میلاد میں مصروف ہے، فلاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں شان بیان کر رہا ہے۔ تو ہم زمین پر اپنی حیثیت، اپنے مقام اور اپنی اوقات کے مطابق جشن منا رہے ہیں، اور ایک جشن کا سماں عرش بری پر طاری ہے، اور وہ ہر جشن سے عظیم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میلاد پاک کے صدقے اور اس میلاد النبی کے مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر میں، فکر میں، ہمارے اعمال میں، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرماوے، اور ہمیں حقیقتاً میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے ہم کنار کرے، اور ہمیں اچھا بہترین میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔